अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट में 8 जजों के बेंच ने बैठकर पार्लियामेंट के बनाए गए उस कानून के मुस्तकबिल का फ़ैसला करना था जिसको ये 8 मुअज़्ज़ज़ जजेस पहले ही मुअत्तल कर चुके हैं। जी हाँ, मैं उस कानून की बात कर रहा हूँ जिसके तहत चीफ़ जस्टिस के बेंच बनाने के अख्तियारात और सुप्रीम कोर्ट की जो रिव्यू जुरिस्डिक्शन थी उसमें तब्दीली करके उसको अपील जुरिस्डिक्शन में बदलने की बात की गई थी। तो उस कानून को 8 जजों ने हंगामी बुनियादों पे एक ऐसे वक्त में मुअत्तल कर दिया कि जब वो कानून अभी वजूद में भी नहीं आया था। तो आज उसी हवाले से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को ये कहा गया था कि उन्होंने आज पेश होके उस कानून के बाद जो दूसरा कानून आया है जिसको सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं कि सिर्फ नज़रसानी की हद तक दायराकार बढ़ा के उसको अपील जैसा दायराकार किया गया था। तो उस नए कानून यानी दूसरे कानून के आने के बाद अगर हुकूमत के जहन में कोई उस कानून में तब्दीली की ज़रूरत थी तो उसके बारे में अटॉर्नी जनरल ने अपनी राय देनी थी। ज़ाहिर बात है पहला कानून मुअत्तल था और दूसरा कानून जो लाया गया सिर्फ रिव्यू की हद तक। तो फिर अटॉर्नी जनरल को आज ये बताना था कि क्या जो पहला मुअत्तल शुदा कानून है उसमें वाकई अब हुकूमत कोई संजीदगी से तब्दीली करना चाहती है या फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी आइनी हैसियत के हवाले से कोई हतमी फ़ैसला करेगी। आज जब 8 जजों के बेंच के बैठने का वक्त आया तो अचानक ये खबर मिली कि 8 में से एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस शाहिद वहीद जो हैं उनकी तबीयत नासाज हो गई है और पीछे 7 जजेस रह गए हैं और यही वो वजह बनी आज की जो समाअत थी वो मुलतवी हुई और अब एक नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। तब तक पार्लियामेंट इंतज़ार करे कि उसके कानून के साथ क्या होता है। आपको ये भी याद दिलाते चलें कि एक दिन पहले ही पार्लियामेंट के मंजूर करदा दूसरे कानून के हवाले से भी 3 जजों ने समाअत की है और बावजूद इसके कि वो कानून मुअत्तल नहीं किया गया जिसके तहत अब नज़रसानी की समाअत जो है वो लार्जर बेंच ने करनी होती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत के लिए लार्जर बेंच नहीं बनाया और ये मामला अब मंगल तक चला गया है। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान ने गैर रस्मी गुफ्तगू में मीडिया को ये भी कहा है कि अगर पार्लियामेंट का जो दूसरा कानून है उसके मुताबिक लार्जर बेंच नहीं बना तो वो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत नहीं कर सकेंगे क्योंकि कानून फील्ड में है, कानून मुअत्तल भी नहीं हुआ। तो उस कानून के होते हुए सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 3 जजों के साथ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत नहीं कर सकती। तो आज जो 8 जजों के इस केस के अंदर वकला बड़े दूर दूर से आए थे और तमाम सियासी जमातों को भी नोटिस जारी किया गया था। उन सियासी जमातों में एक हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदगी कर रहे हैं इन 8 जजों के सामने पहले वाले मुअत्तल शुदा कानून के मामले में जनाब एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद जो कराची से ख़ुसूसी तौर पे आए थे मगर आज समाअत तो हुई नहीं तो हमने उनको अपने अवाम की अदालत में तलब कर लिया है। सलाउद्दीन अहमद साहब बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान MJ TV को वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो 8 जजों की आखिरी समाअत हुई थी जो पार्लियामेंट के पहले वाले कानून के हवाले से जो मुअत्तल भी उन्होंने कर दिया था तो आखिरी समाअत में क्या हुआ था? जी, आखिरी समाअत में जो अटॉर्नी जनरल साहब थे उन्होंने कहा कि पिछली हियरिंग के बाद रिव्यू एक्ट पास हो गया है और उस कानून और पहले वाले जो मुअत्तल शुदा कानून है उसमें कुछ ओवरलैप है। कुछ एरियाज़ हैं जो दोनों कवानीन में कवर हैं तो उनको रिकंसाइल करने के लिए उनको हार्मोनाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ तजावीज़ हैं तो वो मामला जो है वो नेशनल असेंबली में कमेटी के सामने वो सोच रहे हैं कि उसको पेश किया जाए ताकि ये रिकन्सिलिएशन का सिलसिला शुरू हो सके। तो उस स्टेटमेंट पे फिर जो अदालत उज़्मा है उसने फिर पिछली तारीख में उन्होंने मामला जो है वो आज के लिए मुलतवी कर दिया था।
اور اٹارنی جنرل سے کوئی تجاویز مانگی تھی اس حوالے سے؟ جی، اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تھا کہ ہم گورنمنٹ جو ہے وہ سوچ رہی ہے، اور پھر اگر کوئی ہم سمجھتے ہیں کہ اوور لیپ ہے یا کوئی ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، دونوں قوانین میں کچھ ٹنکرنگ کی ضرورت ہے، تو وہ پھر ہم جو بل ہے وہ پھر ہم نیشنل اسمبلی میں پیش کریں گے، پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ اگر اس قسم کی کوئی ہم نے اسٹیپ لیا۔ اچھا، مسلم لیگ نون کو بھی دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح نوٹس دیا گیا تھا چیف جسٹس عمر الطاف بندیال اور ان کے ساتھی ججوں کی طرف سے۔ مسلم لیگ نون کو کیوں نوٹس دیا گیا اور مسلم لیگ نون کا کیا انٹرسٹ ہے اس کیس کے اندر؟ دیکھیں، کورٹ کی طرف سے ہی نوٹس کیا گیا تھا جب اس قانون کو چیلنج کیا گیا تھا، 3 آئینی درخواستیں آئی تھیں، تو تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کو بھی نوٹس کیا گیا تھا۔ مسلم لیگ نون کا انٹرسٹ یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو زیادہ تر تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کیس میں ریپریزنٹڈ ہیں، اور کیونکہ سیاسی جماعتوں کا کافی عرصے سے ایک مطالبہ رہا ہے کہ بینچ کی فارمیشن جو ہے اور مقدمات کی جو فکسیشن ہے، یہ جو چیف جسٹس صاحب کے جو ثوابدیدی اختیارات ہیں ان کے اوپر کچھ چیک بیلنس ہونا چاہیے، کچھ سٹرکچر، ان کی ڈسکریشن جو ہے وہ سٹرکچر ہونے کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ اس میں کئی کیسز میں ماضی میں بھی ریکویسٹ کی گئی ہیں کہ اس میں آپ لارجر بینچ بنائیں یا بینچ کی فارمیشن پہ اعتراضات اٹھے ہیں، تو اس لیے سیاسی جماعتوں کو شاید نوٹس کیا، اور اسی لیے سیاسی جماعتیں سامنے آئی ہیں کہ وہ اپنا موقف بیان کر سکیں۔ اچھا، سیاسی جماعتیں جو کچھ پارلیمنٹ میں کرتی ہیں یا کوئی قانون بناتی ہیں، تو کیا وہ سپریم کورٹ کو جواب دہ ہیں ان کاموں کے لیے کہ جو کام پارلیمنٹ کی ایک اندرونی کارروائی ہے، اور جو آئین کے مطابق کوئی بھی عدالت اس اندرونی عمل کے حوالے سے پارلیمنٹ سے نہیں پوچھ سکتی؟ نہیں، پارلیمنٹیرینز اپنے جو اختیارات ہیں اور اپنے جو فرائض ہیں ان کی پرفارمنس میں سپریم کورٹ کو آنسریبل تو نہیں ہوتی۔ سپریم کورٹ بہرحال یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ نے جو قانون سازی کی ہے وہ آئین کے خلاف ہے، وہ قانون کو کالعدم قرار دے سکتی ہے، مگر پارلیمنٹیرینز یا کوئی پولیٹیکل پارٹیز جواب دہ نہیں ہوتی۔ ان کو ان کا موقف بیان کرنے کے لیے نوٹس دیا گیا ہے، اور وہ اپنا موقف بیان کرنے کے لیے عدالت میں پیش ہو رہی ہیں۔ تو موقف تو یہی ہے نا کہ ہم نے قانون صحیح پاس کیا اور اس کی یہ وجہ تھی، تو یہ وضاحتیں پارلیمنٹ کو کیوں دینی پڑتی ہیں؟ دیکھیں، پارلیمنٹ کو ایز سچ وضاحت نہیں دینی پڑتی، مگر کچھ کانسٹیٹیوشنل کچھ ایشوز اٹھائے گئے سپریم کورٹ نے جب یہ قانون معطل کیا، تو کچھ اعتراضات اٹھائے، تو اب سیاسی جماعتیں جو ہیں مثلاً جیسے مسلم لیگ نون، ان کا موقف یہ ہے کہ چیف جسٹس کی جو ثوابدیدی اختیارات ہیں وہ جو ایک میکسم ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن، کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ انصاف کو ہوتا ہوا دکھتا چاہیے، تو وہ جو چیف جسٹس کے ثوابدیدی اختیارات ہیں بینچ کے فارمیشن کے حوالے سے، وہ اس پرنسپل کو انڈرمائن کرتے ہیں۔ موقف یہ ہے کہ اگر وہ پاور جو ہے وہ 3 سینئر موسٹ ججز میں شیئر ہو جائے، تو پھر بینچز میں یہ جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ من پسند بینچز فارم ہو رہی ہیں، یا کچھ جج صاحبان ایکسکلوڈڈ ہیں، کچھ جج صاحبان انکلوڈڈ ہیں، تو وہ اعتراضات پھر ختم ہو جائیں گے، اور اس سے جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے اور انصاف جو ہے وہ دکھتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے اس قانون کی منظوری سے پہلے کی، اس کارروائی کا ریکارڈ بھی سپریم کورٹ کو دیا جائے، تو اس حوالے سے کیا موقف ہے پارلیمنٹ کا، اور مسلم لیگ نون اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، ویسے تو ان کا سٹانس یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کی کارروائی ہے وہ جسٹسیبل نہیں ہوتی، اور اس کو پریزنٹ کرنے کی کوئی ایز سچ ضرورت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ قانون کو جیسے وہ سامنے ایکٹ کی صورت میں پیش آیا ہے اس قانون کو دیکھے، اور کانسٹیٹیوشن کے وہ آیا مطابق ہے یا نہیں ہے۔ باقی پارلیمنٹ کے اندر کیا باتیں ہوئیں، کیا نئی باتیں ہوئیں، اور فائل کیسے آگے بڑھی،
تو وہ ایز سچ سپریم کورٹ کی پرویو میں نہیں آتا. تو پھر اس حوالے سے ریکارڈ فراہم نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو اٹارنی جنرل صاحب بھی بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ حکومت کے نمائندے ہیں اور وہ اس پہ اپنی رائے دیں گے. بہرحال پی ایم ایل این کا جو بیسک ویو ہے وہ تو یہ ہے، مگر آپ کو ایک ڈفرنس ڈرا کرنا پڑتا ہے سیاسی جماعت میں اور حکومت میں. حکومت کی جو پالیسی ہے وہ نیچرلی اٹارنی جنرل صاحب بھی بتا سکتے ہیں. اچھا، جو قانون ہے وہ اس لیے لایا گیا تھا، جو معطل کر دیا گیا کہ چیف جسٹس جو ہیں یک طرفہ طور پہ انفرادی طور پہ یہ فیصلہ نہ کریں کہ کون سا مقدمہ کتنے ججوں کے سامنے اور کون سے ججوں کے سامنے رکھا جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 8 رکنی بینچ بنایا گیا ہنگامی بنیادوں پہ اور قانون کے وجود میں آنے سے پہلے، یہ اس کو بھی آپ من پسند بینچ کہیں گے؟ اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہوگا یا اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ اس میں پی ایم ایل این کی باقاعدہ درخواست ہے کہ اس مقدمے کو سننے کے لیے فل کورٹ تشکیل کیا جائے تاکہ تمام جج صاحبان کی رائے سامنے آ سکے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ماضی میں کئی جج صاحبان کی طرف سے بھی اعتراضات اٹھے ہیں کہ چیف جسٹس کی یہ جو پاور ہے بینچ بنانے کی اور کون سا کیس کب لگے گا، کہاں لگے گا، کس کے پاس لگے گا، کتنی جلدی لگے گا، اس پہ جج صاحبان نے خود سپریم کورٹ کے اندر بھی کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں. اب جو چیف جسٹس صاحب کے جو یہ ثوابدیدی اختیارات ہیں بینچ بنانے کے، وہ بھی ایک سپریم کورٹ کے رولز کے تحت وہ پاور ان کو دی گئی ہے. تو یعنی تمام سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے مل کے چیف جسٹس کو یہ پاور ڈیلیگیٹ کی. تو اب اگر اس پاور میں کوئی ترمیم لانے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی بہتر رہے گا کہ تمام جج صاحبان اس پہ اپنی رائے دے سکیں تاکہ جو بھی کوئی فیصلہ آئے تو وہ ایک حتمی فیصلہ ہو. اس پہ یہ اعتراض نہ ہو کہ یہ کچھ جج صاحبان نے کیا ہے، کچھ کل کو کوئی اور جج صاحبان کوئی اور بینچ بنے وہ کہے نہیں یہ فیصلہ غلط ہے. تو اگر سارے مل کے کریں گے تو اس فیصلے کی کریڈیبلٹی اور اس کی سینکٹیٹی زیادہ ہوگی. آپ تو بہت مشکل میں ڈال رہے ہیں سپریم کورٹ کے 15 ججوں کو، کیونکہ سپریم کورٹ کے یہ تمام ججز کی ایک رسم ہوتی ہے فل کورٹ میٹنگ کی، یعنی اجلاس کی، عدالت کی نہیں. یہ چائے کی پیالی پہ ایک کمیٹی روم میں سب بیٹھتے ہیں جس کو فل کورٹ میٹنگ کہتے ہیں انتظامی سائٹ پہ، اور وہ قواعد میں تبدیلی بھی کرتے ہیں. اور پچھلے تقریباً 3 سال سے فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہی نہیں ہے. اور اگر یہ بیٹھتے ہوتے تو پارلیمنٹ کو یہ قانون کیوں پاس کرنا پڑتا؟ تو آپ چاہتے ہیں کہ جو جھگڑے انہوں نے چائے کی پیالی پہ انتظامی سائٹ پہ کرنے تھے وہ آپ کھلی عدالت میں فل کورٹ میں بیٹھ کے کریں گے سب لوگوں کے سامنے. تو آپ کیوں لڑائی کروانا چاہتے ہیں ان کی؟ نہیں، لڑائی تو بالکل نہیں کرانا چاہتے، مگر بات یہ بالکل آپ کی صحیح ہے کہ اگر یہ جو معاملات ہیں یہ انتظامی سائٹ پہ ہی سیٹل ہو جاتے اگر فل کورٹ کی میٹنگ ہوتی. اور جو اس موجودہ بینچ میں بھی کچھ جج صاحبان نے، بلکہ بندیال صاحب اور منیب اختر صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی بھی اس پہ ججمنٹ ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ اس معاملے سے آئی تھنک شاید اعجاز صاحب شاید اس بینچ پہ نہیں تھے، بہرحال ججمنٹ ہے کہ یہ سپریم کو یہ چیف جسٹس کی جو یہ ثوابدیدی اختیارات ہیں سو موٹو کیس انیشیٹ کرنے کی اور فارمیشن آف بینچز کے حوالے سے، اس سے بھی ایک امبیلنس کریٹ ہو جاتا ہے. اگر وہ امبیلنس دور کرنے کے لیے فل کورٹ میٹنگ بلا کے یہ طے ہو جاتا تو پھر شاید پارلیمنٹ کو قانون سازی کی ضرورت نہ پڑتی، اور اگر قانون سازی کی ضرورت نہ پڑتی تو پھر آج ہم عدالت میں نہ ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے بہتر طریقہ تو یہی تھا کہ یہ انٹرنلی ہو جاتا، مگر بہرحال اب پارلیمنٹ نے قدم اٹھایا ہے تو بیسکلی جو بیسک پرنسپل ہے اس پہ تو کسی کو، اگر آپ دیکھیں باقی بھی جو پٹیشنرز بھی ہیں ان کے وکلا کی بھی اگر آپ سٹیٹمنٹس دیکھیں تو بیسکلی کسی کو اعتراض اس چیز پہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس کی ہول سول پاور ہونی چاہیے. سب مانتے ہیں کہ نہیں، وہ پاور کو سٹرکچر ہونا چاہیے، ریگولیٹ ہونا چاہیے. اگر شیئر ہو جائے باقی جج صاحبان سے یا سینئر موسٹ جج صاحبان سے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کو اعتراض صرف طریقہ کار سے ہے. تو جب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک یہ فل کورٹ سے ہو جاتا معاملہ تو پھر طریقہ کار پہ بھی اعتراض نہ ہوتا، مگر بہرحال وہ نہیں ہوا اور اب قانون سازی ہوئی ہے تو اب اس پہ اس کی اب پروسیجر کی کانسٹیٹیوشنلٹی پہ اب بحث ہوگی.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ واقعی عدلیہ کی آزادی میں اس قانون کو مداخلت سمجھتی ہے تو وہ انتظامی سائٹ پہ ابھی بھی بیٹھ کے اگر یہی طریقہ کار اپنا لیں فل کورٹ میٹنگ کے اندر تو تب بھی معاملات حل ہو سکتے ہیں، اور بے شک پھر کہہ دیں کہ پارلیمنٹ یہ نہیں کر سکتی تھی مگر وہی کام یہ خود کر دیں اگر، تو وہ بھی ایک مناسب طریقہ ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فارمولہ ہو سکتا ہے مسئلے کے حل کا؟ دیکھیے میری رائے میں تو اگر ایک بار پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی ہے تو وہ رولز سے اپر پیڈسٹل پہ ہوں گے، کیونکہ آئین کی آرٹیکل 191 بڑی واضح طور پہ کہتی ہے کہ جو عدالت عظمیٰ کی رول میکنگ پاور ہے دیٹ از سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ سبجیکٹ ٹو دا لا، اور لا جو ہے وہ پارلیمنٹ بنانے کا پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا ہے۔ مگر بہرحال اگر ابھی بھی فل کورٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اور سپریم کورٹ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان آپس میں انتظامی سائٹ پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم رولز میں ترمیم کر کے یہ چیف جسٹس صاحب کی جو پاورز ہیں اس کو ریگولیٹ کر لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں شاید پھر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی پھر اس پہ سوچیں گی کہ کیا آیا کوئی پارلیمنٹری لا کی ضرورت بھی ہے، جب سپریم کورٹ نے خود رول میکنگ کر لی ہے تو ہو سکتا ہے پھر وہ خود ہی اس قانون کو ریپیل کر دیں، مگر وہ تو ابھی دلی دورست دلی دور بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کیونکہ مسلم لیگ نون کے وکیل ہیں اور مسلم لیگ نون کے اوپر بھی کافی باتیں ہوتی رہی ہیں، سپریم کورٹ کے ججز نے، کل چیف جسٹس نے خاص طور پہ یہ کہا کہ ہمیں دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی حکومت کی طرف سے، اور یہ بھی کہا کہ ہمارے جو گیٹ ہیں اس کے اوپر جلسے کیے گئے اور جس طرح کی قابل اعتراض تقریریں کی گئی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے کلائنٹ کا بطور حکمران جماعت رویہ ہے وہ براہ راست اثر انداز ہو رہا ہے عدلیہ کی آزادی پہ، اور یہ جو قانون سازی ہے یہ شاید اسی رویے کا تسلسل ہے؟ دیکھیں میں مسلم لیگ نون کا رکن تو نہیں ہوں، وکیل اور کے میں طور اور میں مسلم لیگ نون کے سٹینڈز پہ باقی سارے ایشوز پہ پہ آپ کے کلائنٹ کے کنڈکٹ کی بات کر میں جہاں تک صرف اس مقدمے میں مسلم لیگ نون کا وکیل ہوں، باقی ان کا کیا ریاکشن ہے، کیا رد عمل ہے، کیا ان کا کانڈکٹ ہے وغیرہ، اس کے لیے تو بہتر ہے کہ آپ کسی مسلم لیگ نون کے رہنما سے بات کریں۔ اچھا چلیں، اس کیس سے تھوڑا سا ہم باہر نکلتے ہیں۔ اب آپ بطور ماہر قانون، بطور ایک قانون دان، بطور ایک وکیل، آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ سپریم کورٹ میں پچھلے 5-6 مہینوں سے ہو رہا ہے، کیا اس کی ذمہ دار خود سپریم کورٹ ہے یا اس کے ذمہ دار پارلیمنٹ بھی ہے اور حکومت بھی ہے؟ خاص طور پہ یہ جو الیکشن کی تاریخ دینے کا معاملہ تھا پنجاب کے اندر، 14 مئی کی تاریخ بھی گزر گئی، تو اس کے اندر مطلب کون ان سارے بحران کا ذمہ دار ہے جو بظاہر اس وقت ملک میں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں بحران کے ذمہ دار تو بہت سارے ادارے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، اس میں مگر کچھ ذمہ داری سپریم کورٹ کی بھی ہے، جس طرح اور دیکھیں جس طرح سپریم کورٹ میں یہ الیکشن کے معاملات تھے وغیرہ، جس طریقے سے کارروائی کی گئی، وہ دیکھیں رزلٹ کو آپ ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں کہ ایکچول فیصلہ کیا تھا کیا نہیں تھا وغیرہ، مگر جس طریقے سے آئی تھنک بہت زیادہ جلدی میں کیس ڈیسائیڈ ہوا، یہ الیکشن والا بینچ کی فارمیشن پہ کچھ اعتراضات تھے، اس پہ بھی اس کو بھی ایک طرف کر دیا، اس معاملے میں بھی فل کورٹ کی درخواست تھی کہ فل کورٹ بنا لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا وہاں بالکل اپنا ڈیولی ایکسپیڈیشس پروسیڈنگز ہوتی، اتنی جلد بازی میں نہ ہوتی، فل کورٹ اگر آ جاتا، فل کورٹ کا فیصلہ آ جاتا، تو شاید پھر ابھی جو ایک ہم بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈسپیوٹ بن گیا ہے کہ وہ 4-3 کا فیصلہ تھا، 3-2 کا فیصلہ آپ تھا، کیا کہتے ہیں؟ حکومت کی طرف سے کوئی اس پہ رسپانس جو فیصلہ ہوا ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ میں سمجھتا ہوں ان تمام کنٹروورسیز سے بچنے کے لیے بہتر طریقہ تھا کہ وہاں اس وقت فل کورٹ بنا لیتے، آرام سے کیس کو سن لیتے۔ لاہور ہائی کورٹ کا ویسے ہی فیصلہ تھا وہاں، اگر ایک تجویز، ایک معزز جج صاحب کی تجویز تھی کہ یہ ہم لاہور ہائی کورٹ بھیج دیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اپیل جو ہے وہ 2 دن کے اندر آپ فیصلہ کر دیں، 2-3 دن کے اندر، اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا، پھر ہم بیٹھ کے اس پہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ پریکٹیکلی اسپیکنگ
باقی قانونی پیچیدگیاں آپ ایک سائڈ پہ رکھیں. اس قسم کے جو کنٹروورشل پولیٹیکل میٹرز ہوتے ہیں اس میں بڑا ضروری ہوتا ہے, اور یہ صرف یہاں نہیں ہے, آپ انگلینڈ کی مثال دیکھ لیں, کینیڈا کی مثال دیکھ لیں, آسٹریلیا کی مثال دیکھ لیں, ہر جگہ جب اس قسم کے ہائیلی کنٹینشیس پولیٹیکل میٹرز ہوتے ہیں تو عدالت یوزلی وہاں بھی بینچز کا سلسلہ ہے, مگر وہاں بھی فل کورٹ بنائی جاتی ہے تاکہ ایک جب آرڈر آئے تو پھر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے اس چیز پہ اعتراض ہے, مجھے اس چیز پہ اعتراض ہے. وہ ایک فل سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور وہ سب کو اس کو پھر فالو کرنا ہے. وہ جو کیونکہ وہ طریقہ کار نہیں اختیار کیا گیا, اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ڈفرینٹ پارٹیز کو, ڈفرینٹ اداروں کو ایک اپرچونٹی ملی کہ وہ پھر چلیں ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسرے قانون کی طرف آتے ہیں جو معطل نہیں کیا گیا, جس میں سپریم کورٹ کے نظر ثانی کے دائرہ کار کو اپیل کے برابر کر دیا گیا فیکٹس اور لاء کی بنیاد پہ. تو اس قانون کے ہوتے ہوئے جس کو سٹے بھی نہیں کیا گیا, کیا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی جو سماعت ہے وہ انہی 3 ججوں کے ساتھ جاری رکھ سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ قانونی عمل ہوگا یا غیر قانونی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ قانون فیلڈ میں ہے وہ قانون سب کے لیے ہے. سپریم کورٹ بھی قانون کے تابع ہے. جب تک وہ قانون معطل نہیں ہوا یا اس قسم کی کوئی ایسا آرڈر نہیں ہوا تو تب تک تو کوئی بھی ریویو کی جو درخواست ہے وہ لارجر بینچ ہی سن سکتی ہے, وہ اوریجنل بینچ بیٹھ کے اکیلے نہیں سن سکتی. تو اس قانون کو بھی لارجر بینچ کو ہی فارم کرنا. تو اٹارنی جنرل کا یہ موقف آپ سمجھتے ہیں درست ہے کہ جب تک لارجر بینچ نہیں بنے گا وہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی سماعت میں کوئی معاونت نہیں کر سکتے؟ دیکھیں وہ تو نیچرلی ان کا اپنا ڈیسیجن ہے, مگر قانونی طور پہ میں اگری کرتا ہوں کہ جب وہ قانون فیلڈ میں ہے تو تب اس پہ عمل ہونا ہے. اور اگر اس قانون میں ریویو کے لیے لارجر بینچ لکھی گئی ہے تو جب تک آپ اس قانون کو قلعدم یا نہیں کرتے یا معطل نہیں کرتے تب تک آپ کو لارجر بینچ تشکیل دینی چاہیے. اچھا, آخر میں کوئکلی, اب آڈیو لیکس کمیشن کا بھی بڑا معاملہ آیا ہے. سپریم کورٹ نے یہ ریمارکس پہ بھی کہا ہے کہ چیف جسٹس کے مشورے کے بغیر کمیشن نہیں بن سکتا تھا آڈیو لیکس کمیشن. کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں, قانون میں تو ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, آئین میں بھی کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ چیف جسٹس کی مشاورت سے ہی کوئی کمیشن بن سکتا ہے. بہرحال ایک پریکٹس ضرور رہی ہے, مگر اس پہ کوئی ایٹ لیسٹ میرے علم میں تو کوئی ججمنٹ بھی نہیں ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہو کہ نہیں صرف چیف جسٹس کی مشاورت سے کوئی کمیشن بن سکتا ہے. ایز اے میٹر آف پریکٹس اور ایز اے میٹر آف کرٹسی ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر چیف جسٹس صاحب سے مشاورت کی جاتی ہے, مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی قانونی ریکوائرمنٹ ہے. تو جو خاص طور پہ جو ہائی کورٹس کے 2 چیف جسٹس صاحبان کی تعیناتی ہے, چیف جسٹس نے اپنے ایک مختصر آرڈر میں یہ بھی کہا کہ وہ بھی وفاق کا جو اصول ہے, وفاقیت کا, اگر ان کی بھی تعیناتی کسی کمیشن میں ہونی ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان کے مشورے سے ہونی ہے. تو یہ وفاقیت کے اس اصول کے حوالے سے جو آڈیو لیکس کمیشن کی جو رپلائی تھی اس میں کہا گیا کہ یہ تو وفاقیت کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. آپ کیا کہیں؟ نہیں, دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہائی کورٹس ہیں یہ اکثر اپریشیٹ کیا نہیں جاتا, مگر ہائی کورٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے تابع نہیں ہیں ان دی ایڈمنسٹریٹو سینس. ٹھیک ہے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک ان کا آئینی وجود ہے. یہ بات ضرور ہے کہ ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ اپیل کے لیے سپریم کورٹ آتی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نیچرلی ترجیح دی جاتی ہے, اور ہائی کورٹس کو بھی سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان پہ عمل کرنا ہوتا ہے. مگر یہ کہنا کہ ہائی کورٹ جو ہیں وہ کسی طریقے سے سبارڈینیٹ ہیں ٹو دا سپریم کورٹ, تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے آئین میں ایسی چیز ہے, بلکہ ان کا ایک اپنا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہے. تو اگر آپ ہائی کورٹ کے کسی چیف جسٹس کو اپوائنٹ کرتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ایسی کوئی بھی ماضی میں کوئی ہمیں نظیر ملتی ہے یا کوئی اس قسم کا کوئی پریسیڈنٹ ملتا ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہو کہ نہیں وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی رضامندی کے ساتھ ہی کوئی چیف جسٹس آف دا پروونس ایکٹ کر سکتا ہے. چیف جسٹس آف پروونس کا اپنا ایک آئینی وجود ہے. اچھا, کوئکلی, چیف جسٹس عمر عطا بندیال آڈیو لیکس کمیشن کی آئینی حیثیت کا جائزہ لے رہے ہیں, اور آڈیو لیکس کمیشن چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس کی مبینہ آڈیو کا جائزہ لے رہی ہے.
لے رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں چیف جسٹس عمر تا بندیال کو اس بینچ پہ موجود ہونا چاہیے جو آڈیو لیکس کمیشن کی آئینی حیثیت کا جائزہ لے رہا ہے, اور ابھی انہوں نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا اور کہا ہے کہ میں سوچ کے بتاؤں گا کہ اس بینچ پہ بیٹھنا ہے یا نہیں, تو کیا ہونا چاہیے؟ بہرحال اب فیصلہ تو چیف جسٹس صاحب نے ہی کرنا ہے, مگر اگر ہم پریکٹس کی بات کریں تو بیسٹ پریکٹس تو ماضی میں یہی رہی ہے کہ کوئی اگر دور سے بھی اس قسم کی کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کوئی ایشو آ جائے تو جج صاحبان ماضی میں خود ریکیوز کر لیتے ہیں کہ بلا وجہ کی باتیں یا بلا وجہ کے الزامات وغیرہ نہ ہوں. تو ماضی میں بیسٹ پریکٹس تو یہی رہی ہے. بہرحال اب سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کرے گی. اور ویسے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا بعد میں اگر وہ بیٹھنے کا بھی فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی بھی فیصلہ دینا بھی ایک بڑا ہی ڈیفیکلٹ کام ہوگا. ایڈوکیٹ صلاح الدین صاحب, ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے اندر, اور جو سپریم کورٹ اب نظر ثانی جو الیکشن کمیشن کی ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ دینے جا رہی ہے, مگر نظر ثانی جو الیکشن کمیشن کی ہے وہ ابھی تک الیکشن 14 مئی کو جو پنجاب میں ہونے تھے اس کا مختصر حکم آیا ہے, تفصیلی حکم آیا ہی نہیں ہے. تو کیا سپریم کورٹ تفصیلی حکم کے بغیر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ دیکھیے ٹیکنیکلی تو ریویو اپلیکیشن جیسے ہی ایک بار شارٹ آرڈر آئے تو ریویو اپلیکیشن فائل ہو سکتی ہے اور اس پہ آرڈر بھی ہو سکتے ہیں, مگر ڈیفینیٹلی جب کیس آرگیو ہو تو جب آپ کے پاس وجوہات سامنے ہوں تو پھر ہی ایک وکیل پراپرلی کہہ سکتا ہے کہ اس فیصلے میں یہ غلطیاں تھیں, یہ ہم چاہتے ہیں اس چیز پہ آپ نظر ثانی کریں. تو اس کے لیے جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بڑا ضروری ہے. تو ٹیکنیکلی تو پاسبل ہے کہ ریویو سنی جائے اور اس پہ فیصلہ دیا جائے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہو کہ اگر وہ تفصیلی فیصلہ آ جائے تو اس پہ پھر دونوں سائڈ کے جو وکلا ہیں وہ اپنے دلائل پیش کر سکیں. اچھا, کوئکلی ایک بڑی کنٹروورسی جو اس وقت جنم لے رہی ہے پاکستان میں وہ ہے آرمی ایکٹ کے تحت سویلین کے ٹرائل کا. 9 مئی کے ملزمان جو ہیں ان کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ اس سارے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جو آرمی ایکٹ میں جو میں سمجھ پایا ہوں اس میں سویلینز کی ٹرائل صرف اس حد تک ہے کہ جب کوئی آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہو. ابھی بظاہر تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس میں کوئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کی وائلیشن کی گئی ہو. اگر آپ کوئی اسکوائر پہ کوئی مونیومنٹ جو ہے چاہے جتنا بھی مقدس ہو اور جتنا بھی غلط ہوا, مگر وہ میں نہیں سمجھتا کہ آرمی ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے. وہ جو نارمل جو رائٹنگ وغیرہ اس قسم کے یا جو اٹیک لیٹ سے سمپلی اگر اٹیک ہوا یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ تو آپ اس پہ بے شک اینٹی ٹیررزم کا بھی مقدمہ بنا سکتے ہیں, مگر میں نہیں سمجھتا کہ وہ آرمی ایکٹ کے زمرے میں آئے. کوئی ایسی ابھی تک چیز سامنے تو نہیں آئی کہ کوئی آفیشیل سیکرٹس حاصل کرنے کے لیے کوئی اس قسم کا کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی یہ انٹینشن تھا یا ان کے لوگوں نے جا کے کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹس نکالے وغیرہ, تو وہ ایسی تو کوئی چیز سامنے نہیں ہے. اچھا, جو ایک پریس ریلیز سامنے آئی ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کے سربراہی میں جو فارمیشن کمانڈر کی کانفرنس کے بارے میں, اس میں کہا گیا کہ ہم آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے ان لوگوں سے بھی کہ جو 9 مئی کے ملزمان کو تحفظ دینے کی کوشش کریں گے, اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. بڑی سخت زبان استعمال کی گئی ہے فارمیشن کمانڈر کی اس کانفرنس کے بعد. تو آپ اس لینگویج کو کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا یہ وہ لینگویج ہے جو کسی وفاقی حکومت کے وزیر کے لیے تو مناسب ہے, لیکن کیا ایک ادارے کی طرف سے ایسی لینگویج آ سکتی ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں جو لینگویج تھی وہ بہت انیوژولی ہارش لینگویج تھی. میری رائے میں تو جو تمام ادارے ہیں اور اس میں صرف پاکستان فوج نہیں ہے, باقی بھی جو ہمارے تمام آئینی اور قانونی جو ادارے ہیں ان کو اپنی لینگویج جو ہے وہ ٹیمپریٹ رکھنی چاہیے. یہ اداروں کو زیب نہیں دیتا کہ اس قسم کی لینگویج استعمال کی جائے. بہرحال جو
آئی کین آلسو انڈرسٹینڈ کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں نیچرلی پاک افواج میں بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے اور جاتا ہوگا، اور وہ اس چیز کی ایکسپریشن انہوں نے کی ہے شاید کل کی جو پریس ریلیز ہے، مگر میں سمجھتا ہوں اگر لینگویج زیادہ محتاط ہو تو بہتر ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایڈوکیٹ صلاح الدین احمد، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی کو وقت دینے کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔